अस्सलाम वालेकुम। ABP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। सनती अमल को तेज़ करने के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के तरक्याती काम को मज़ीद तेज़ करेंगे। इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में गैर मुल्की सरमायाकारों ने दिलचस्पी का इजहार किया। गैर मुल्की कंपनियों को वन विंडो सहूलत देंगे। वज़ीर सनत पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के बोर्ड का इजलास। पंजाब रोजगार स्कीम के कवायद और ज़वाबित की मंजूरी। सूबाई वज़ीर ने कहा, मौशी सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए पंजाब रोजगार स्कीम लाई जा रही है। स्कीम का आगाज़ रवां माह होगा। स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा हासिल किया जा सकेगा। IGKP पुलिस डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी का टेलीकम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स पुलिस लाइन पेशावर का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। IG ने कहा, पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वारदात की नाकामी के लिए पुलिस को हर जगह अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाना होगा। 15 सितंबर से बलोचिस्तान में तालीमी इदारे खोले जाएंगे। तर्जमान हुकूमत बलोचिस्तान लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले मरहले में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, दूसरे मरहले में स्कूल खोलने का फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस के पेश नज़र SOPs पर अमल दरामद लाजमी होगा। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का जिला उमरकोट का दौरा, बारिश से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। हलीम आदिल शेख ने कहा, बारिश से ज़्यादा नुकसान इस इलाके को सेम नालों ने पहुंचाया है। सिंध हुकूमत ने कोई इमदादी काम शुरू नहीं किया। आवाम को इस मुश्किल की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक से जिला के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की मुलाकात। दफातर की कमी के बारे में आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंसाफ की फ्राहमी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर्स को दफातर फ्राहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कचहरी में प्रोसिक्यूटर्स को एडजस्ट करने का जायजा लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर थरपारकर का नौकोट किला पर कायम फ्री मेडिकल कैंप का दौरा, बारिश मुतासरीन को मिलने वाली सेहत की सहूलियात का जायजा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। मुतासरीन को टेंट, राशन और सेहत की सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर घोटकी का मुख्तलिफ हिफाजती बंदों का दौरा, मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने गुड्डू बैराज पर सैलाब की वार्निंग जारी की है। तमाम हिफाजती बंदों की सख्त निगरानी की जाए। सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम किए गए। जरूरत पड़ने पर मुतासरीन को मुंतकिल किया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से चेयरमैन फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी मियां काशिफ इशफाक ने मुलाकात की है। मुलाकात में सनती अमल को तेज़ करने और कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी के तरक्याती काम को मज़ीद तेज़ करेंगे। इंडस्ट्रियल जोन में मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों को वन विंडो सहूलत देंगे। पंजाब हुकूमत सरमायाकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। उन्होंने कहा कि इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में गैर मुल्की सरमायाकारों ने बेपनाह दिलचस्पी का इजहार किया। हमारी हुकूमत ने पंजाब को सरमायाकारी के हवाले से रोल मॉडल बनाया है। आज पंजाब कारोबार में आसानियाँ पैदा करने के हवाले से सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी CPEC का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। शहरियों को मेयारी सहूलतों की फ्राहमी के लिए टोबा डेक्सिंग में मज़ीद तरक्याती काम कराए जाएंगे। टोबा डेक्सिंग में फ्लाई आमा के मनसूबों के लिए खसूसी फंड्स मुहैया करेंगे। वज़ीर सनत और तजारत पंजाब मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में पंजाब रोजगार स्कीम के कदोखाल और कवायद और ज़वाबित समेत बोर्ड के प्राइवेट मेंबर के लिए एक इजलास में शिरकत के लिए 15,000 रुपये जाजिया की मंजूरी दी गई। मियां असलम इकबाल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, पंजाब रोजगार की इनकलाबी स्कीम का आगाज़ रवां माह में होगा। दरख्वास्त की प्रोसेसिंग फ़ीस 2,000 रुपये और कर्ज की मंजूरी 20 रोज़ में होगी। कर्ज वापसी की मुद्दत 2 से 5 साल तक होगी, जबकि ग्रीस दौरान यहाँ 6 माह होगा।
صوبائی وزیر نے کہا صوبے میں معاشی اور کاروباری سرگرمیاں بڑھانے کے لیے پنجاب روزگار اسکیم لائی جا رہی ہے۔ اسکیم کے تحت نیا کاروبار شروع کرنے، موجودہ کاروبار کے فروغ اور کورونا سے متاثرہ کاروبار کی بحالی کے لیے آسان قرضے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اس انقلابی اسکیم کے تحت 1 کروڑ روپے تک کا آسان قرضہ حاصل کیا جا سکے گا، جبکہ یونیورسٹی، فنی تعلیمی اداروں کے گریجویٹس، دستکار اور ہنرمند اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے ٹیلی کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز پولیس لائن پشاور کا دورہ کیا اور ٹیلی کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر آئی جی کے پی پولیس نے کہا کہ پولیس کی کارکردگی میں نکھار اور مزید بہتری لانے کے لیے انہیں گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں سمیت تمام ضروری ساز و سامان، آلات اور دیگر سہولیات کی فراہمی کو ہر وقت یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی اور واردات کی بروقت ناکامی کے لیے پولیس کو ہر جگہ اپنی موجودگی کو یقینی بنانا ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تھانوں کو نئی موٹر سائیکلوں کی فراہمی سے پولیس کی گشت مؤثر ہو جائے گی اور اسٹریٹ کرائم اور دیگر جرائم پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ ترجمان حکومت بلوچستان لیاقت شاہوانی نے کہا ہے کہ وفاقی وزیر تعلیم کی سربراہی میں 15 ستمبر سے اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت نے 1.5 ماہ پہلے SOPs کے ذریعے اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب 15 ستمبر سے بلوچستان میں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یونیورسٹی کالجز، دوسرے مرحلے میں اسکول مڈل تک کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کرونا وائرس کے پیش نظر SOPs پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ایک دن FSC اور دوسرے دن BA BSc کی کلاسز ہوں گی۔ ترجمان حکومت بلوچستان نے کہا کہ کوئٹہ پرائمری کلاس میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسکولز میں بھی ایک دن چھوڑ کر مختلف کلاسز کرنی ہوں گی۔ اسکولز میں اب اساتذہ پر SOPs کے حوالے سے زیادہ ذمہ داری ہوگی۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے ضلع عمرکوٹ کی تحصیل سامرو، کنری اور ٹھالی کا دورہ کیا اور بارش سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متاثرین سیلاب سے ملاقاتیں کی، جبکہ انہیں ہر ممکن مدد کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ APP نیوز سے گفتگو میں حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سامرو کے سین نالوں میں 3 جگہ شگاف پڑا ہوا ہے، انتظامیہ نظر نہیں آ رہی۔ برساتوں سے زیادہ نقصان اس علاقے کو سین نالوں نے پہنچایا۔ انہوں نے کہا نواب شاہ جیسا شہر بھی ڈوب گیا ہے جہاں زرداری رہتا ہے، باقی شہروں کا کیا حال ہوگا۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ سندھ حکومت نے متاثرہ علاقوں میں کوئی بھی ریلیف کا کام شروع نہیں کیا۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں ڈوب گئی ہیں جن سے کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو اس مشکل کی گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کرونا وبا میں بھی وفاقی حکومت نے 60 ارب روپے سندھ کی عوام کو دیے، سرکاری سطح پر انتظامیہ نظر نہیں آ رہی۔ سامرو میں سرکاری عمارتیں، ہسپتال، مذہبی عبادت گاہیں بھی ڈوبی پڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرپور خاص، سانگڑ، عمرکوٹ سمیت کئی علاقوں میں ہزاروں خاندان بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ سندھ حکومت کا کوئی وزیر مشیر نظر نہیں آ رہا، عوام پریشان حال ہے۔ ہم نے کئی علاقوں میں متاثرین کی مدد کی ہے، مزید بھی کام کر رہے ہیں۔ فوکل پرسن رین ایمرجنسی برائے ضلع تھرپارکر اور وزیر ثقافت اور سیاحت سندھ سید سردار شاہ نے حالیہ بارشوں کے بعد ضلع تھرپارکر میں جاری امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے مٹھی کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر دربار ہال مٹھی میں میڈیا سے گفتگو میں سید سردار شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت اپنی مدد آپ کے تحت متاثرین کی مدد کر رہی ہے اور اس مقصد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں، جبکہ منتخب نمائندے متاثرین افراد کے ساتھ ہیں اور ان کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں اور ان کی دوبارہ بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع تھرپارکر میں زیادہ متاثر ہونے والی یونین کونسل میں 25,000 سے زائد خیمے اور 10,000 سے زائد راشن بیگ تقسیم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تھرپارکر میں 500 ملی میٹر بارش ہونے کی وجہ سے کچے مکانات کو نقصان ہوا ہے۔ 12 افراد آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق اور 200 سے زائد جانور آسمانی بجلی گرنے کے باعث مر گئے ہیں، جس کے ازالے کے لیے حکومت سندھ کو رپورٹ ارسال کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ لائف سٹاک متاثرہ علاقوں میں جانوروں کی ویکسین کا کام کر رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک سے ضلع کے پبلک پروسیکیوٹر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر نے ڈپٹی کمشنر کو دفاتر کی کمی کے بارے میں آگاہ کیا۔ ملاقات میں گفتگو میں ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے کہا پبلک پروسیکیوٹرز انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پروسیکیوٹرز کو بیٹھنے کے لیے بہترین دفاتر فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا صاف ستھرے ماحول سے افسران کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پروسیکیوٹرز کے موجودہ دفاتر کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ کچہری کے موجودہ بلاک میں بھی پروسیکیوٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کا جائزہ لیا جائے گا۔
عامر خٹک نے کہا پروسیکیوٹرز کے لیے عارضی طور پر کرائے پر بلڈنگ حاصل کرنے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پروسیکیوشن برانچ کی علیحدہ بلڈنگ کی تعمیر کے لیے زیر انتظامیہ کو ریکویزیشن دی جائے گی، جبکہ نئی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے حکومت سے فنڈز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے ملتان ڈویژن میں بڑے پیمانے پر شجرکاری مہم شروع کرنے کا حکم دیتے ہوئے تمام ڈپٹی کمشنرز کو شجرکاری مہم کا ٹاسک سونپ دیا۔ کمشنر ملتان نے کہا کہ شہر کے داخلی راستوں پر درخت لگائیں تاکہ شہر کے داخلی راستوں پر درخت لگانے کا ٹاسک محکمہ جنگلات اور شہر میں گرین بیلٹس پارکوں کی تزئین و آرائش کا ٹاسک PHA کو دیا۔ اس حوالے سے کمشنر جاوید اختر محمود نے کہا کہ گرین ملتان ڈویژن میرا مشن ہے، وزیر اعظم کی شجرکاری ویژن کے مطابق بڑے پیمانے پر شجرکاری کی جائے، شہر کے مختلف چوکوں کی تزئین و آرائش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ شجرکاری کو صرف سرکاری مہم نہیں اپنا جذبہ بنائیں۔ جاوید اختر محمود نے کہا کہ تمام اسکولوں اسپتالوں میں شجرکاری کی جائے، درختوں کی حفاظت کے لیے میکانزم واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ امن شاعری کے نام سے ملتان آرٹس کونسل میں مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر اختر ملک نے اس موقع پر کہا کہ شعراء اپنے تخلیقی انداز فکر کی بدولت معاشرے کے جذبات، خیالات، تہذیب و ثقافت اور مسائل کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہمارے خطے کے شعراء کرام نے ہمیشہ امن کا پیغام عام کیا ہے۔ شعراء کی طرف سے دیے گئے امن کا پیغام دنیا کو کونے کونے تک پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ امن مشاعرے کی ہماری معاشرے کو ضرورت ہے، امن ہمارا نصب العین رہے گا۔ ہمارے شعراء کرام امن کے حقیقی پیغمبر اور سفیر ہیں۔ ترجمان حکومت پنجاب سبین گل خان نے کہا کہ امن کے درس کی بدولت ہمارے لوگ امن پسند اور میٹھی زبان کے حامل ہیں، جبکہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قمر زمان کے سرانی نے کہا کہ شعراء قابل عزت شخصیات ہیں جو قوم کی تعمیر و ترقی کی راہیں متعین کرتے ہیں۔ زیر انتظامیہ پرامن شاعری کے فروغ کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتی رہے گی۔ خبر دیتے ہیں تھرپارکر سے، جہاں ڈپٹی کمشنر محمد نواز سوہو نے SSP تھرپارکر حسن سردار نیازی کی ہمراہ نوکوٹ قلعے پر قائم کردہ فری میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے بارش متاثرین کو ملنے والی صحت کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں سندھ حکومت اور زیر انتظامیہ عوام کے ساتھ ہے، متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بارش متاثرین کو ٹینٹ، راشن، پکا ہوا کھانا اور صحت کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ خبر شامل کریں گے گوٹکی سے، جہاں ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ محمد خالد سلیم نے قادرپور شینک بند، قادرپور لوپ بند اور OGDCL حفاظتی بند کا دورہ کیا اور ممکنہ سیلاب کے پیش نظر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے گڈو بیراج پر سیلاب کی وارننگ جاری کی ہے، اس لیے صورتحال کے پیش نظر تمام حفاظتی بندوں کی سخت نگرانی کی جائے تاکہ کسی بھی قسم کا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ احتیاطی طور پر کچے کے سیلاب متاثرین کے لیے 3 ٹینٹ سٹی قائم کیے گئے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر متاثرین کو منتقل کیا جا سکے۔ اس موقع پر انہوں نے ڈائریکٹر سیڈا کو ہدایت کی کہ حساس حفاظتی بندوں کی مرمتی کام کے معیار کے خصوصی طور پر نگرانی کی جائے، محکمہ آبپاشی کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر کے بندوں پر امور کیا جائے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کریں گے۔ خبر دیں گے احمد پور شرکیہ سے، جہاں بھاولپور تھانہ سول لائن کے سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے کارروائی کرتے منشیات فروش کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ بھاولپور تھانہ سول لائن پولیس نے SHO کی سربراہی میں ان کی ٹیم نے سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کے قبضے سے 2460 گرام چرس برآمد کر لی گئی ہے اور 11,000 سے زائد نقد رقم برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ خبر دیں آپ کو شیخ پورہ سے، جہاں قالین بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی، خوش قسمتی سے آتش زدگی کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو 112 ذرائع کے مطابق چیچو کی ملیا روڈ جویا والا موڑ پر واقع اولمپیا کارپیٹ فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ خبر دیتے ہیں خانیوال سے، جہاں پولیس تھانہ کچھا کھور نے کارروائی کرتے ہوئے معاشرے کے ناسور منشیات جیسے مکروہ دھندہ میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان سے تقریباً 70 لاکھ روپے مالیت کے 19 کلو فیون اور 10 کلو ہیروئن برآمد ہوئی ہے۔ SHO تھانہ کچھا کھور طیب سرفراز نے پولیس عملہ کے ہمراہ ملزمان کو مقبر خاص کی اطلاع پر صابر چوک کچھا کھور اور حسینی چوک سے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے۔ ملزمان سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ DPO محمد علی وسیم نے کہا کہ منشیات فروش موت کے سوداگر ہیں ان کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔